बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। सबसे पहले मुझे दो शख्सियात का ज़िक्र करना है। एक तो बड़ी सबसे मोहतरम सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल 3 फरवरी को उनके लिए एक साल सवाब का एक हदिया तोहफ़ा पेश करना है और हम सब ने करना है। और इसके साथ जनाब मोहतरम अब्दुल शकूर पराचा साहब जो कि 13 मार्च 2023 को जिनका इंतकाल हुआ, तो एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें। सबसे गुजारिश है। और अपने अजीज़ों को जो इस दुनिया से चले गए उनको भी साले सवाब करें और इन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी हदियतन पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका वस्सलामु या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मेरे मौला ख़ास करम फरमा, या मेरे मौला जो कुरान पढ़ा है इसका हदियतन तोहफ़तन सवाब सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुँचे और उनका फैज़ और उनकी औलाद का फैज़ में से हमें भी हिस्सा नायत हो। ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए मेरे मौला, ईमान पे ख़ात्मा फरमा, भरम और शर्म कायम दायम रखे। या मेरे मौला जनाब मोहतरम अब्दुल शकूर पराचा साहब को भी इस फातिहा का सवाब पहुँचे। अल्लाह पाक ताला उनके भी मग़फ़िरत फरमा, उनके आने वाला जहान आसान फरमा, उनकी औलाद पे रहम फरमाया मेरे मौला, उनके लिए भी आसान ज़िंदगी नसीब फरमा। या मेरे मौला करीम हम सबको अपनी मौत को याद रखने की और उसकी तैयारी की तौफ़ीक नसीब फरमा, ईमान पे ख़ात्मा फरमा। या मेरे मौला हमारे प्यारे जो भी इस दुनिया से चले गए सही अक़ीदा मुसलमान, या मेरे मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा। व खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है और हमारा उसकी सारी किताबों पर ईमान है, सब अम्बिया पे ईमान है, फ़रिश्तों पर ईमान है और आखिरत पे ईमान है। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई ज़िल्ली और बरूज़ी नबी नहीं है। और इस तरह का दावा करने वाला झूठा और ज़िंदीक और जहन्नम का कुत्ता है, ये हमारा ईमान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस तरीके से जिसकी फीलिंग आती हो, मैं एक सादा से लफ्ज़ों में कहता हूँ, ये इस तरह की मोहब्बत जैसे हमें दुनिया में इंसानों में से किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी एक फ़ील आती है, एक वाइब्स होती हैं। बेटी से मोहब्बत हो, बेटे से मोहब्बत हो, बहन भाई से, माँ बाप से, बीवी से, किसी से भी जब मोहब्बत हो जाती है तो उसकी वाइब्स महसूस होती हैं। तो हमारी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कम अज़ कम कि उसकी वाइब्स हमें महसूस हों। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब हैं, हमारे नबी हैं, सिराजुल अंबिया हैं, ख़ातिमुन नबीयीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, ख़ातिमुन नबीयीन हों, सरापा नूर हैं और हाज़िर व नाज़िर हैं, हयातुन नबी हैं। ये सब महबूब रब्बिल आलमीन हैं। ये हमारा ईमान है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल में ईमान की शर्त है। पूरे का पूरा इस्लाम, पूरे का पूरा कुरान जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर के ऊपर टिका हुआ है। वही एक वाहिद ऐसी सपोर्ट है जिसकी वजह से अल्लाह का कलाम हम तक पहुँचा, अल्लाह की मोहब्बत व मार्फत हम तक पहुँची और इसके साथ साथ ये पूरी शरीयत, पूरा दीन जो है वो हम तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से पहुँचा। कितनी अज़मत वाली, कितनी शान वाली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोतबर तरीन ज़बान अता फरमाई। बस इस मोहब्बत को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। आज जितनी भी जंगें हैं, आज जितने भी इख्तलाफात हैं, आज जितने भी एतराज़ात हैं, आज जितने भी फ़िरके हैं, उनका आप ज़रा डीपली एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि वो अकायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आके ही असल में मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो जो कोई भी इतराज़ करता है, हमला करता है, वो अल्लाह की ज़ात पे नहीं करता है, वो और किसी भी अहम हकीकत पे नहीं करता है, वो अपने राय का इजहार एट दी एंड बज़ाहिर या छुपा कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर करता है और उनकी शान को कम करने की कोशिश नापाक करता है, जिसकी वजह से एक नया फ़िक्र, एक नया शैतानी टोला वजूद में आता है, जैसे कि कादियानी है। आज मुझे बात करनी है
دو تین اہم موضوعات پہ میں پہلے ہی سے ہی آپ کو ایک کرکس بتا دیتا ہوں۔ عنوان جو ہے وہ یہ کہ میں اس دفعہ اس نشست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گوتم بدھا تھے وہ اور قائد تحریک الطاف حسین میں کیا مماثلت ہے، یا ان کے فکر سے کون متاثر ہے، یا کس کا قد بڑا ہے اس میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا، ثابت نہیں کرنا چاہتا، بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کے ہمیں اختیار ہے، اور یہ ہمیں اس طرح کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کر گزرنا چاہیے کہ کمپیریزن کریں، موازنہ کریں گوتم بدھا کا اور قائد تحریک الطاف حسین کا، اور اس درمیان جتنی بھی بڑی شخصیات آئی ہیں ان کو بھی دیکھیں کبھی تاریخ میں موقع ملے تو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آج کے دور کا جو بدھا ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین ہے، اور انہوں نے جو فکر پیش کیا یہ وہی فکر ہے جو آج سے 2700 سال پہلے، جس کا عملی نمونہ جو ایک ڈیمانسٹریشن تھا وہ بدھا نے اپنے دور میں دیا۔ لیکن ہم نے تو بدھا کے بارے میں اس کے یا تو اسٹیچو کو ہم نے دیکھا ہے، یا بدھ مونکس ہم نے کبھی دیکھ لیے ہیں کسی ڈاکومنٹری میں یا کسی تصویر میں، جو اورنج کلر کا ایک انسلا کپڑا پہنا ہوتا ہے انہوں نے، احرام جیسا، اور وہ خاموش ہوتے ہیں اور مراقبے میں رہتے ہیں، ان کے کپڑوں میں کوئی جیب نہیں ہوتی، وہ بولتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہے، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اور کچھ بتایا نہیں جاتا ہے۔ بدھا ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے، آج سے 2700 سال پہلے کی بات ہے، اور بدھا نیپال میں پیدا ہوئے۔ بدھا پالی زبان بولتے تھے، پھر اس کے بعد وہ زبان موڈیفائی ہو کے پراکرت زبان بن گئی۔ بدھا کی تعلیمات زیادہ تر پراکرت زبان میں ہیں۔ بدھا کا براہ راست سنسکرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدھا کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں آج سے 2700 سال پہلے کا ہندو معاشرہ یا بر صغیر کا معاشرہ، ہندو معاشرہ نہیں کہنا چاہیے، بر صغیر کا جو ہندوستان کا جو معاشرہ تھا وہ کس طرح کا معاشرہ تھا، اس کی اخلاقی اور مذہبی کیفیت اور حالت کیا تھی۔ تو یوں سمجھ جائیے کہ برہمن واد، جسے ہم برہمنوں کا ایک کلٹ کہہ سکتے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، ان کا قبضہ تھا اس وقت۔ مول نواسی، آدی واسی، جو کہ 65,000 سال سے بر صغیر میں آباد ہیں، اور وہاں کی جو اکثر آبادی تھی، اکثر نہیں ساری کی ساری آبادی کے اوپر برہمنوں کا قبضہ تھا، اور برہمنوں نے برہمنوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ برہمن بنیادی طور پہ حکومت کرنے کا فن جانتے ہیں، اس فن کو، اس اپنی حکومت کو اسٹیبلش کر کے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک چیز، کچھ پروڈکٹس ہیں ان کی، جیسے فوج ضروری ہے کسی ریاست پہ حکومت کرنے کے لیے، جیسے پولیس ضروری ہے، جیسے کہ کانسٹیٹیوشن ضروری ہے، جیسے کہ نیشنل اسمبلی ضروری ہے، فوج ضروری ہے، جیسے کہ اسی طرح ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک مذہب بھی ضروری ہے، اور مذہب ایسا ہو جو کہ حکمرانوں کو 100% سپورٹ کرتا ہو، حکمران کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آئین ہو، قانون ہو، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس مذہب کے ذریعے تقسیم در تقسیم کے صدیوں کے مراحل میں سے گزار کے بے کس سے بے بس اور انتہائی بے ضرر بنا کے رکھا جائے، ان کو ریموٹ پہ رکھا جائے۔ تو ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ بیسیکلی ایک سماجی نظام ہے جس میں جاتی ویوستھا کے ذریعے، ذات پات کے نظام کے ذریعے انسانوں کو تقسیم در تقسیم کیا گیا تاکہ وہ سوچے نہ، تاکہ وہ جو ہے وہ شردھا سے ہٹے نہ۔ تو یہ جو معاشرہ تھا یہ بڑا خوفناک معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں انسانوں کے انسانی حقوق کچھ بھی نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ہستی اوقات نہیں تھی۔ جو شودر تھے، جو مول نواسی تھے، جو آدی واسی تھے، یا جن کو ہم اوبیسیز کہتے ہیں، ان کی حالت یہ تھی اس معاشرے میں، جن کے ابھی تک آثار موجود ہیں، اس کے اوپر بہت ساری ڈاکومنٹریز بن گئی ہیں، کہ وہ اپنے ایک عام ویکتی جو تھا، جو بااختیار ویکتی نہیں تھا، اس نے راستے میں چلتے ہوئے دیہاتوں میں جہاں کہیں پہ بھی انسانوں کی آبادی تھی، اس نے اپنے گلے میں ایک مٹکا رکھا ہوا ہوتا تھا، رسی ڈال کے مٹکا باندھا ہوا ہوتا تھا آگے، تاکہ جب وہ بات کرے تو اس کے منہ سے اگر تھوک نکلے
تو وہ جو تھوک ہے سننے والے کے اوپر نہ گر جائے گی، اور اس سے وہ جو ہے نا وہ ناپاک ہو جائے گا اگر کسی برہمن پہ وہ گر گئی۔ تو وہ منہ جھکا کے مٹکے کی طرح منہ رکھ کے بات کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی پشت کے اوپر ایک جھاڑو باندھا ہوا تھا، بیلٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا تھا، اور وہ جھاڑو مسلسل چلتا رہتا تھا کہ اس کے زمین پہ پاؤں رکھنے سے زمین ناپاک ہوتی ہے، تو جیسے یہ پاؤں رکھے تو پیچھے سے جھاڑو لگتا وہ پیروں کا نشان ہٹتا چلا جائے۔ ان کی جو اولاد تھی وہ ان کی اولاد کے وہ مالک نہیں تھے، وہ ان کی جو کھیتی باڑی تھی اس کے وہ مالک نہیں تھے۔ ان کے ہاں پہ جو جہاں کہیں بھی گاؤں میں قصبے میں پانی کا کوئی ذخیرہ ہوتا تھا، اس ذخیرے سے پانی پینے کی ان کو اجازت نہیں تھی، اور ان کے کھیتوں میں وہ کیا اگائیں گے اور کیا کھائیں گے اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب یا مذہبی تعلیمات سننے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی بچہ کوئی بھی سن لیتا تھا تو اس کے کانوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، یا اس کے کانوں میں کوئی چیز پگھلا کے ڈالی جاتی تھی۔ یعنی کہ علم کی بات سننے کا اختیار بھی اس معاشرے میں عام انسانوں کے پاس نہیں تھا، وہ بھی برہمنوں کے پاس ہی تھا۔ شادی بیاہ کی رسومات بھی ایسے ہی تھیں۔ شادی بیاہ میں بھی آپ آسانی کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک لڑکے کی لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور دو فیملیز آپس میں رخصتی لے کے گھر چلے گئے ہیں، بلکہ رخصتی لینے کے بعد اور لڑکی اب بہو جو ہے اپنے سسرال پہنچنے سے پہلے کسی برہمن کے پاس 2-4 راتیں گزارتی تھی، وہ اس کی شدھی کرتا تھا، اس کے شدھ ہونے کے بعد پھر ہی وہ آگے آتی تھی اپنے سسرال میں، اپنے شوہر کے پاس وہ پہنچتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی پریکٹیکل شادی شدہ زندگی شروع ہوتی تھی۔ پھر اس کے اوپر جو ان کو لگان دیا جاتا، جو ٹیکسز تھے ان کے اوپر، وہ بڑے خوفناک تھے۔ ان کو پورے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی، کسی کی بھی عزت و عفت محفوظ نہیں تھی، کسی بھی عورت کو برہمن اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر جب چاہتے تھے تب واپس کرتے تھے، کوئی ان سے جنگ نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر اب ہمارے پاس تو ظاہر تاریخی حقائق کتابیں تو ہیں، لیکن اس پہ بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی آ گئی ہیں، فلمیں بھی بن گئی ہیں، جس سے کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر خون خرابہ کیا اس وقت کے برہمنوں نے، اور کس قدر وہاں کے لوگوں کو انسانیت کی سطح سے کس قدر نیچے گرا کے رکھا ہوا تھا، اور کتنی تذلیل تھی اس وقت انسانوں کی۔ خدا بھی ان کے قبضے میں تھا، اور عبادت گاہیں بھی ان کے قبضے میں تھیں، مذہبی کتابیں بھی ان کے قبضے میں تھیں، اور ساری انہی کو فیور کرتی تھی کیونکہ لکھی انہوں نے تھی۔ تو ایسے معاشرے میں جہاں پہ سوچنے کی اجازت نہیں تھی، ایسے معاشرے میں جہاں پہ اب زندہ رہنے کا اختیار نہیں تھا انسان کے پاس، اور ایک بہت قلیل سی مقدار تعداد کے لوگ جو تھے وہ پورے کے پورے قابض تھے پورے کے پورے بر صغیر کے اوپر، اور ہر بندے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر، اور ان کے ظلم و استبداد کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ ایسے میں ایک شخص سامنے آیا جس کا نام سدھارتھ تھا۔ سدھارتھ سے میرا تعارف اس وقت پیدا ہوا جب میں نے پہلی دفعہ اسلم فرقی، جو کراچی یونیورسٹی میں اردو ادب کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں، ان کی کتاب ہرمن ہیسے کی کتاب کا، جو جرمنی میں لکھی ہے۔ ہرمن ہیسے ایک ہسٹورین بھی تھا، اور اپنا مشرق کے اسپیشلی بر صغیر میں پائے جانے والے مذاہب اور ان کی سویلائزیشن کا وہ فاضل تھا۔ اس نے ایک ناول لکھا تھا گوتم کے اوپر، اس کا نام تھا سدھارتھ۔ وہ سدھارتھ کتنا مشہور ہے اور کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ لگانا اس طرح سمجھ لیجئے اس کو کہ دنیا میں شاید ایسی کوئی زبان ہوگی جس میں سدھارتھ ناول کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اردو میں اسلم فرقی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بڑا ہی شاہکار ہے۔ اصل کتاب تو جرمن میں ہے، ڈچ زبان میں ہے۔ ہرمن ہیسے نے جس انداز میں انسان کے باطن میں ابلنے والے روحانی سوالات کا، معاشرے کے اوپر اٹھنے والے کچھ سوالات کا، اور اللہ کی ذات سے محبت کے متعلق کچھ سوالات کا جو جواب دیا ہے، وہ بہت ہی کمال ہے۔ وہ بندے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کے سوال ہیں، جو اس کو ایسی کیفیات ہیں جن کو وہ کبھی لفظوں کے روپ میں پیش نہیں کر سکا، لفظوں کے روپ میں سوچ نہیں سکا۔ اس کا ذہن سوچتا تو لکھ پاتا، سوچ ہی نہیں سکا تو لکھے گا کیا؟ اس نے وہ سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے جب بھی میں نے اس کو پڑھا ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے اندر کی یہ کیفیت ہے، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری اپنی ذاتی کی کوئی روحانی واردات ہے۔ تو سدھارتھ بدھا کو سمجھنے کے لیے یا بدھ مت کو سمجھنے کے لیے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ اسلم فرقی کا ترجمہ ہرمن ہیسے کا لکھا ہوا سدھارتھ ضرور پڑھا جائے۔ اس نے میری شخصیت پہ بڑے اثرات مرتب کیے ہیں۔
اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدھا لفظ کا مطلب، لفظ کا مطلب ہوتا ہے وہ روشن ضمیر، وہ جس کا باطن روشن ہو گیا ہو، وہ شخص جس کے باطن کے سب لطائف روشن ہو گئے ہوں، وہ شخص انلائٹنڈ ون کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ بدھا کا نام بدھا نہیں تھا، بدھا اس کا ایک ٹائٹل تھا جو کہ اس کے مرنے کے کئی 100 سال بعد لوگوں نے اس کو دیا۔ اس کا اصل نام گوتم سدھارتھ تھا۔ یہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے کہ جو نیپال کی حکومت جن کے پاس تھی، اور یہ بہت امیر کبیر تھے اور بادشاہ تھے اور ریاست کا نظام چلاتے تھے۔ 29 سال کی عمر تک یہ اپنے اسی عیش و آرام کی زندگی میں رہے۔ اسی دوران انہوں نے شادی بھی کی۔ ان کا ایک بیٹا بھی راہل، ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ 29 سال کی عمر تک انہوں نے کوئی دکھ غم نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کے اندر کی بے چینی نے ایک دن ایک رات انہوں نے اپنی ساری کی ساری حکومت اور جو پرنس تھے، شہزادے تھے، اپنی ساری مراعات اور ہر چیز تج دیں، چھوڑ دیں، اور دنیا سے انہوں نے ایک طرح سے منہ موڑ لیا اور وہ جنگلوں میں نکل گئے۔ اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے 6 سال مسلسل مجاہدے میں، تپسیا میں، مراقبے میں گزارے، جسے کچھ ہندوستان کے کچھ سمجھدار، سنجیدہ، پڑھے لکھے لوگ چنتن منن بھی کہتے ہیں۔ تو ان 6 سالوں میں جو جس مجاہدے سے وہ گزرے، اس کے اوپر بہت ساری موویز بن چکی ہیں۔ کیانو ریویز کی ایک مووی ہے جو لٹل بدھا کے نام سے، جو شاید 2001 میں آئی تھی۔ وہ بھی بڑی ڈیفرنٹ، بڑی دلچسپ مووی ہے بدھا کے حوالے سے۔ تو بدھا کو جو 6 سال تک مسلسل مراقبے میں رہنے کی وجہ سے بھیک مانگ کے کھانا کھانا، خاموش رہنا، چپ رہنا، ننگے پاؤں رہنا، جاگتے رہنا، مراقبے میں رہنا، یہ سب کچھ جو تھا، اس بظاہر جو ابھی تک ہمارے تک جو چیزیں پہنچی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، اس سے ان کے اندر ایک خاص قسم کی معرفت پیدا ہوئی۔ میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ بدھا کے متعلق یہ بھی حقائق، تاریخی حقائق یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ان کی تعلیمات میں کسی جگہ پہ بھی اللہ کے وہ ہستی کا ذکر نہیں ہے، کسی کریٹر کا تعارف نہیں ہے۔ تو کچھ مفکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ تھا، وہ کوئی اللہ کے ذات پہ ایمان رکھنے والا شخص نہیں تھا۔ لیکن یہ ظاہر لوگوں کی رائے ہے اپنی۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے بریانی کھائی تو اس کا آپ کو مزہ آیا، آپ کو مزہ آئے بریانی کھانے کا، لیکن آپ نے بریانی نہ کھائی ہو، ایسا ہوتا ہے؟ تو کسی بھی انسان کو جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو کسی کی تو کسی ہستی، کسی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے نا۔ تو وہ جو عرفان حاصل ہوا، جس کو وہ نروان کہتا ہے، وہ نروان جب اس کو حاصل ہو، اس کو زندگی کے جتنے بھی سوال تھے ان کے جواب مل گئے۔ اس کی زندگی میں جو بے چینیاں تھیں وہ چین میں بدل گئیں۔ اس کے اپنے انجام کے بارے میں جو اس کے پاس سوالات تھے، ان سوالات کے جوابات اس کو عطا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو معرفت تھی، وہ جو نور تھا، وہ جو اس کے ضمیر جو روشن ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ شروع میں تو صرف 5 بھکشو تھے جنہوں نے ان سے تربیت لی اور ان کے ساتھ وقت گزارا، پھر یہ بڑھتے چلے گئے۔ آسان لفظوں میں یوں خیال کر لیجئے کہ جو برہمن واد کو ان کی پوری تاریخ میں جو سب سے اہم ترین چنوتی، اور جو جاتی ویوستھا کو جو چنوتی دی، وہ بدھا نے دی۔ آج کی زبان کے مطابق وہ ایک آج کی بھاشا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بر صغیر کے ہندوستان کے معاشرے کے، برہمن واد معاشرے کے پہلے لبرل تھے۔ بدھا نے بہت سارے مذہبی سوالات نہیں اٹھائے۔ بدھا نے آتما پرماتما کی بات نہیں کی، بدھا نے لوک پرلوک کی بات نہیں کی، انہوں نے پروہت ورگ کی بات بھی نہیں کی۔ بدھا کو لوگ ناستک کہتے تھے۔ بدھا نے یہ بھی کہا کہ اپنے دیپک خود بن جاؤ۔ وہ پیشوائیت اور ملائیت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے بہت بڑی بڑی تقریریں بھی نہیں کی، انہوں نے بہت بڑی بڑی تحریریں بھی نہیں لکھی۔ لیکن بدھا ایک عظیم انفرادی مبلغ تھے اپنے زمانے کے۔ وہ جس کسی سے ملتے تھے اس کے خیالات بدل جاتے تھے، اس کو اس کے سوالات کے جوابات الفاظ کی بجائے ایک کسی وائبز کے ذریعے مل جاتے تھے۔ جو کوئی ان سے ملتا تھا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ 6 سال تک
چنتن منن میں سے گزرنے کے بعد جب وہ ظاہر ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے خیالات کی تبلیغ کرنا شروع کی، تو ان کے باپ کو بھی پتہ چل گیا، اور جو بادشاہ تھے نیپال میں، کہ میرے بیٹے نے کہ لوگ بہت معتقد ہو گئے ہیں، بڑے ان سے محبت رکھتے ہیں اور جو اس کے بڑے عاشق ہیں. تو اس نے سفیر بھیجا کہ اب تم جب کہ اپنے چنتن منن ختم کر ہی چکے ہو تو کبھی ہمیں بھی آ کے مل جاؤ. لیکن جس کسی کو بھی وہ اپنا پیغام سندیشہ دے کے بھیجتا تھا باپ، وہ جیسے ہی آ کے ملتا تھا بدھا سے، اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھتا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کے پھر جا ہی نہیں پاتا تھا، وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا تھا، اور وہ پیغام بھی نہیں دے پاتا تھا اس کو کہ آپ کے باپ نے یہ پیغام سندیشہ دے کے ہمیں بھیجا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس کی شخصیت میں، بدھا کی شخصیت میں ایسا کیا کمال تھا کہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، جتنی بھی مہیلائیں تھیں، جتنے بھی سمجھدار ویکتی تھے، یا عام پڑھے لکھے تھے یا پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ جب ایک دفعہ اس کا دیدار کرتے تھے، جب جیسے ان کی ایک دفعہ آنکھیں چار ہوتی تھیں، یا اس کو مراقب حالت میں دیکھ لیتے تھے، یا اس کو ساتھ مصافحہ کرتے تھے، یا اس کی نصیحت سن لیتے تھے، وہ پھر وہاں سے جا نہیں پاتے تھے، وہ وہیں جم جاتے تھے، وہ اسی کے رنگ میں رنگے جاتے تھے، وہ بھی اسی طرح دنیا کو تج دیتے تھے. وہ بھی اب ساری دنیا میں جتنے بھی کشت ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی محرومیاں ہیں، جتنی بھی سہولتیں ہیں، ان سب کو ایک جیسی نظر سے دیکھنے شروع کر دیتے تھے. دوسرے لفظوں میں، ایک دفعہ کا بدھا کا جو دیدار تھا، وہ انسانوں کو، اس دور کے انسانوں کو ٹائم اینڈ سپیس میں سے نکال دیتا تھا. ان کے نزدیک موت اور زندگی برابر ہو جاتی تھی، عزت اور بے عزتی برابر ہو جاتی تھی، نقصان اور فائدہ ایک ہی جیسی چیز لگتی تھی. ان کو یہ سب کھیل لگتا تھا، اور اس میں سے ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی تھی. وہ اس سے زیادہ آفاقی ہو جاتے تھے، وہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں سوچنے والے ویکتی بن جاتے تھے، اور ان کو زیادہ وزڈم مل جاتا تھا، اور زمان و مکان میں سے نکل جانے کی وجہ سے چیزوں کو کے جو حل تھے وہ ان کو پتہ چل جاتے تھے، اور ان کی حقیقت بھی ان کو پتہ چل جاتی تھی. بدھا وہ شخص تھے جنہوں نے بھارتی سماج میں جاتی ویوستھا کو سب سے پہلا چیلنج دیا، اور اپنے وچاروں کے ذریعے دیا. جدید مصلحین میں جو اتنے بھی ریفارمرز گزرے ہیں، ان میں بھیم راؤ، بابا صاحب امبیڈکر سے لے کر آج تک، یا ان سے بابا صاحب امبیڈکر سے لے کے بدھا تک جتنے بھی بڑے بڑے ریفارمرز گزرے ہیں برِ صغیر پاک و ہند میں، وہ سب کسی نہ کسی انداز میں بدھا کی فکر سے متاثر ہیں، اور انہوں نے اس سے رہنمائی لی ہے. بدھا کیسی انقلابی شخصیت تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ صرف 80 سال زندہ رہے، اور ان کو اپنا کام، اپنا فکر، اپنا فیض، اپنا نروان، اپنی انقلابی سوچ کو لوگوں تک پہنچانے میں جتنا موقع ملا وہ کتنا تھا. 29 سال تک تو وہ بادشاہ کے بیٹے تھے اور شہزادے تھے. 6 سال انہوں نے گزار دیے جو ہے وہ تپسیا چنتن منن کو حاصل کرنے میں، نروان تک پہنچنے میں. 35 سال یہ ہو گئے. کل انہوں نے 80 سال کی زندگی گزاری ابھی تک، جو ہمیں شیلا لیکس بتاتے ہیں، اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جو باقی کے 55 سال کہہ لیں یا 35 سال کہہ لیں، وہ 45 سال کہہ لیں، وہ کیسے تھے کہ جس میں انہوں نے ہندوستان کے مشرق و مغرب کو ہلا کر رکھ دیا. ہندوستان کے مشرق و مغرب میں ایسا کوئی گاؤں نہیں تھا، ایسی کوئی پگڈنڈی نہیں تھی، ایسا کوئی مندر نہیں تھا، ایسا کوئی ویکتی نہیں تھا جہاں تک بدھا کا خیال، بدھا کا فکر، بدھا کا نظام، بدھا کا تعارف نہ پہنچ گیا ہو. تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن میں کم از کم 20 میل سفر کرتے تھے. لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کو گلے لگاتے تھے، لوگوں کے غم سنتے تھے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے. اور ان کے اندر ایک ایسی اسپریچل پار تھی کہ وہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی نظر میں ان کے خیالات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور پھر وہ جو ایک دفعہ انسان جو ہے اس کی ٹرانسفارمیشن جب ہو جاتی تھی تو وہ دوبارہ ریورس نہیں کرتا تھا. ریورس ہونے کی جو ریشو ہے وہ 0.00001% بھی نہیں تھی. اس کے بھی میں آپ کو شواہد پیش کرتا ہوں. تو بدھا نے جو اتنا بھی جاتی ویوستھا سے لے کر مساوات تک آج تک کے مصلح دانشور اور مفکرین نے بدھا ہی کے فکر سے رہنمائی لی ہے. بدھا نے لکھنے کا کام نہیں کیا اتنا زیادہ. اس کی شخصیت، اس کی بات چیت کرنے کا انداز، اور اسپیشلی وہ براہ راست ایسی روحانی صلاحیت رکھتا تھا بدھا کہ وہ جیسے کسی شخص سے
مخاطب ہوتا تھا اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ اس کی روح کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، اس کی روح کے کانوں سے وہ سننے لگ جاتا تھا، اور اس کی روح کو میں وہ کوئی چیز ایسی انسٹال کر دیتا تھا، ایسا کوئی پروگرام انسٹال کر دیتا تھا کہ جس کے بعد اس کی زندگی، اس کے مقاصد، اس کی پریارٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی تھیں۔ یہ کمال تھا بدھا کے اندر۔ بدھا کی شخصیت کے اوپر ہم بدھا کی کبھی کوئی بھی اس کا کوئی بھی جو اسٹیچو ہے، کوئی اس کو آپ بیٹھیں غور سے دیکھیں تھوڑی دیر، کبھی موقع ملے کہ کہیں پہ جہاں کہیں پہ بھی ان کا کوئی اسٹوپ ہو، یا جسے ہم وہاس بھی کہتے ہیں، وہ کہیں وہار کہتے ہیں سوری، کہیں جانے کا وہاں پہ آپ 10-5 منٹ آ کے بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو ایک خاص قسم کی یکسوئی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایسا شخص جو بہت یکسو ہو، ایسا شخص جس کو دنیا میں نہ غربت سے لینا دینا ہو، نہ بادشاہ ہونے سے لینا دینا ہو، جس کو ذائقوں سے کوئی لینا دینا نہ ہو، جس کو چلاک چکنی چپڑی باتوں سے کچھ لینا دینا نہ ہو، جس کو اپنے بازوؤں کی قوت کے اوپر ناز نہ ہو، جس کو اپنی زبان کی تیزی کے اوپر کوئی اس سے کچھ لینا دینا نہ ہو، جس کو اپنی سوچ اور خیال سے لوگوں کو اپنا غلام بنانے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، یعنی کہ بالکل ایک افاقی قسم کی شخصیت، جس کے دل میں ایسا شخص جس کے دل میں، جس کے سینے میں ساری دنیا کے ہر انسان کے لیے، ہر ویکتی کے لیے سنویدنا ہو۔ تو یہ شخص کتنا امپورٹنٹ تھا، کتنا اہم تھا، اس کی شخصیت میں کتنا کمال تھا، اور اس نے کتنا متاثر کیا ہندوستان کو، پھر پوری دنیا کو۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بدھا کے بعد اور پھر سمراٹ اشوکا کے دور حکومت کے بعد، جب برہمنوں کو دوبارہ پشمترا شنگا کے ذریعے سے حکومت ملی ہندوستان کی، تو لگ بھگ انہوں نے جب نسل کشی کرنی شروع کی، اور جب انہوں نے ہندوستان میں سے آثار مٹانے شروع کیے بدھزم کے اور بدھا کے، تو وہ 1200 سال تک مسلسل اس کے سٹوپس کو، اس کے وہار کو اور ان کو ڈیمولش کرتے رہے، اور جو مونکس تھے، جو بھکشو تھے، ان کا قتل کرتے رہے۔ اور جو پشمترا شنگا تھا، اس نے اعلان کیا ہوا تھا جو کوئی بھی کسی مونک کا گردن کاٹ کے لائے گا، سر کاٹ کے لائے گا، اس کو میں 100 جو ہے سونے کے دینار دوں گا انعام، وہ دیا کرتا تھا۔ وہ تو کتنا بڑا ایفیکٹ ہوگا۔ تو بدھا کے جو خیالات ہیں، جو وچار ہیں، اس میں ایک بڑا اہم ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جسے شٹنگ مارک کہتے ہیں، جس میں ہے کہ صحیح سوچو، صحیح فکر ہونی چاہیے آپ کے پاس، صحیح بات کرو۔ یہ کوئی 8 کے قریب ہیں۔ پھر بدھا نے لوگوں کو یونائٹ کیا، بدھا نے لوگوں کے لیے جس طرح اس نے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے کہ عام ویکتی کو یہ سوچ دی، یہ فکر دیا کہ تم اپنے دیپک خود بن جاؤ، تم برہمنوں کے پاس جو مندروں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور تم سے سارا کچھ چھین لیتے ہیں، اور وہی تمہارے اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہی تمہیں بتاتے ہیں تم نے پاپ کیا ہے یا پن کیا ہے، تمہارا فلاں عمل پاپ تھا یا فلاں عمل پن تھا۔ جو وہ کہتے ہیں اگر وہ پن کو پاپ کہیں تو وہ پاپ ہے، اور وہ پاپ کو پن کہیں تو وہ پن ہے۔ تو اس سے باہر نکلو۔ یہ جو سوچ تھی ان کی، وہ بڑی کمال کی سوچ تھی۔ یہ جو انہوں نے انسانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ آپ جو ہیں کسی طریقے سے ایسا کچھ کریں کہ آپ لوگ یہ جو وہ جو پروہت واگ ہے، یعنی کہ جو پیشوائی، جو ملائیت، جیسے ہمارے یہاں پہ میرے ابا فوت ہو جائیں گے تو نماز جنازہ میں باپ بیٹا ہوں، میں نہیں پڑھاؤں گا، مولوی صاحب پڑھائیں گے۔ کیوں؟ وہ بہت معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے یہاں پہ جب کسی کا پہ فاتحہ ہوگا، اصالہ ثواب کون کرے گا؟ وہ میں نہیں کروں گا اپنے باپ کے لیے، وہ مولوی صاحب کریں گے۔ تو وہ تمام کام جو ہمیں خود کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے۔ ہاں، علمی کاموں میں ہم استفتاء فتویٰ ان سے پوچھتے، رہنمائی ان سے لیتے علم کی قرآن و حدیث کے مطابق۔ ہم نے تو سارے دنیا کے اہم ترین کام بھی انہوں سے کروانے شروع کر دیے، انہوں نے اس کے پیسے لینے شروع کر دیے۔ یہ پیشوائیت ہے، یہ پریسٹہوڈ ہے، جسے ہندی زبان میں برہمنوں کی ٹرمینالوجی میں پروہت واد بھی کہتے ہیں، اور ملائیت بھی کہہ لیں آپ۔ بدھا نے جو بہت سارے کام کیے، ان میں سے صرف یہی نہیں کہ جو چھوٹی جاتی کے لوگ تھے ان کو حوصلہ دے کے کھڑا کیا اور کہا کہ نہیں تم برابر، ان کا جو سب سے بڑا پیغام تھا وہ مساوات کا تھا۔
کہ سب انسان برابر ہیں، سب ویکتی ایک جیسے ہیں ہونے چاہیے، اور سب کی ایک، چاہے وہ رنگ، نسل، زبان، مذہب، کچھ بھی ہے، سب برابر ہیں۔ یہ اتنا زبردست خیال تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ سے کوئی 800 700 سال 500 سال پہلے کی شخصیت ہے یہ، لیکن اس پیغام کو حضرت عیسیٰ نے بھی انڈوز کر دیا بعد میں آ کر، اور اسی خیال اور اسی نظریے کو بعد میں اسلام نے بھی آ کے انڈوز کر دیا۔ آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کے خطبہ میں اللہ سبحانہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے نزدیک بہت معتبر وہ ہے جو زیادہ صاحب تقویٰ ہے۔ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سفید اور کسی پڑھے لکھے کو ان پڑھ پر، ان کو کسی پہ کوئی بھی برتری حاصل نہیں ہے۔ تو یہ مساوات کی بات ہے نا، جس کو زیادہ ڈیفائن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیکن یہ وہی ایک نیچرل تعلیم تھی جو انسان، ظاہر ہے ہر انسان فطرت پہ پیدا ہو جائے، وہ فطرت پہ رہے گا تو بات وہی کرے گا جو فطرت ہے اس کے اندر انسٹال کی ہوئی ہے۔ تو بدھا نے یہ مساوات کا پیغام جو تھا کہ تمام انسانوں کی ایکویلٹی کی بات، یہ کب کی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کی۔ اب یہ بات اس پہ بحث کرنا کہ کیا بدھا جو تھے وہ کوئی نبی تھے، تو اس کے اوپر یہ ہم کیونکہ ان کی شخصیت پہ، ان کے اس طرح کے سنجیدہ اور پیچیدہ موضوعات پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف ان پروفاؤنڈ ایفیکٹس پہ بات کر رہے ہیں جو دنیا میں آنے والے معاشروں میں جو ہے انہوں نے چھوڑے ہیں۔ بدھا نے تارتکتا کی بات کی اور شردھا کی بات نہیں کی۔ اب تارتکتا کیا ہوتی ہے اور شردھا کیا ہوتی ہے؟ شردھا ہوتی ہے ایمان۔ مذہب جہاں کہیں پہ بھی ہوگا نا، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ بغیر دلیل کے مان جاؤ، یہ مذہب کا موڈس آپرینڈی یہ ہوتا ہے۔ اب جو صحیح مذہب ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں، اور جو صحیح مذہب نہیں ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو تارتکتا ہوتی ہے، تارتکتا کہتے ہیں کہ دلائل مانگنا، ریشنلٹی کے اوپر بات کرنا، عقلیت کی بات کرنا۔ بدھا وہ خوش نصیب اور کامیاب بندہ تھا، شخصیت تھی جس نے سماج میں ریشنلٹی کو سماج میں لانا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ سماج میں لوگ یقین، ایمان، شردھا اور فیتھ کو چھوڑ کر سائنٹیفک اسپرٹ اور دلائل و براہین پر مبنی نظام کے تحت سوچنے لگ جائیں، اور یہ کام بدھا نے اپنی زندگی میں کر لیا تھا، اور برہمن واد کو، جاتی ویوستھا کو چنوتی دی تھی۔ یعنی کہ اس وقت کے معاشرے کے لوگوں کا جو سوچنے کا انداز تھا، جو شردھا پر مبنی تھا، کہ یہ بات مطلب مثال دے رہا ہوں کہ آپ جب آپ کی کوئی مشکل کام آ گیا ہے آپ کے اوپر، تو آپ جا کے مندر میں جو ہے وہ منت مانیں، جب وہ بات پوری ہو جائے تو پھر وہاں پہ جا کے پرساد چڑھائیں۔ تو اس کے پیچھے کون سی لاجک ہے؟ لاجک مانگتا تھا انسان اس وقت کا؟ نہیں مانگتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شردھا ہے کہ تو یہ کر لے، اس کی دلیل نہیں مانگی، یہ کیوں، اس سے کیسے ہوگا تیرا کام، لیکن تو ایسا کر۔ بدھا نے کیا کیا؟ بدھا نے کہا تجھے پرابلم پیدا ہو گیا نا، اس کی مسائل، اس کی وجوہات ڈھونڈ، پھر ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کر، اور پھر اس سے نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نتیجے کے لیے کوشش اور جستجو شروع کر۔ اور تجھے جو کوئی پروہت یہ کہتا ہے کہ تو آ کے وہاں پہ مندر میں منت مان، یا تو وہاں پہ آ کر جب پوری ہو جائے بات، تیری منت دعا پوری ہو جائے تو پھر وہاں پہ آ کے تو پرساد چڑھا، اس کی دلیل پوچھ کے ایسا کیوں کروں؟ تو اس نے کہا کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کریں، بسونا کی طرح، جیسے بسونا، لیکن بسونا بھی اسی سے بدھا سے ہی لگتے ہیں، متاثر تھے۔ تو بدھا نے یہ جو ریشنلزم ہوتا ہے، یہ جو دلائل کے اوپر بات کرنے کا تصور ہوتا ہے، یہ کسی بھی معاشرے میں آپ نہیں لے کے آ سکتے۔ آپ یہ بات تو کر سکتے ہیں لیکن یہ فضا پیدا نہیں کر سکتے، یہ سوچ پہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بدھا وہ شخصیت تھی جس نے عام انسان، جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جن سے انسانوں سے بدتر سلوک کیا جا رہا تھا، ان سب کو متاثر کیا، اور ان کی وہ جو سوچ میں وہ جو ان کا ایک شاکلہ بن گیا ہوا تھا شردھا کے تحت چیزوں کو دیکھنے کا، اس کو چینج کر کے اس کو ریشنلٹی پہ لے آئے، اور پورے مشرق و مغرب میں، ہندوستان میں ان کے اس کے پروفاؤنڈ ایفیکٹس آئے۔ یہ کام بدھا نے کیا ہے، یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ یہی کام الطاف حسین نے بھی کیا ہے، اس نے بھی لوگوں کو کہا ووٹ کیوں ڈالتے ہو پیپلز پارٹی کو، ووٹ کیوں ڈالتے ہو جاگیردار کو، ووٹ کیوں ڈالتے ہو کسی انڈسٹریلسٹ کو، کسی مذہبی جماعت کو بھی ووٹ کیوں ڈالتے ہو، یہ بھی تو بک جاتی ہیں، تو تم ووٹ خود کو کیوں نہیں ڈال لیتے ہو؟
تم پاکستان کی آبادی کا 98% اور ساری غریب ہو، تو غریب کو ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ غریب امیر کو ووٹ کیوں ڈالتا ہے اور امیر غریب کو ووٹ کیوں نہیں ڈالتا؟ یہ وہ سوچ تھی جو کہ دلائل پر مبنی ہے، جو کہ ریشنیلٹی پر مبنی ہے. یہ ریشنیلٹی پہ مبنی سوچ کو پاکستان کے معاشرے میں لانے میں دیکھیں ابھی بھی ہم سٹرگل میں سے گزر رہے ہیں. ابھی بھی ہم یہ پیدا نہیں کر سکے ہیں. ابھی بھی برادریزم کے نام پہ فیوڈلز کو، انڈسٹریلسٹ کو، جاگیردار کو، سیاستدان کو، ریٹائرڈ جرنیل کو، انہیں کو ووٹ ڈالتے ہیں. غریب آدمی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. غریب آدمی کو بھی اس کو جی چاہتا ہے، اس کو بھی چاہتا ہے کہ میں جس کو ووٹ ڈالوں اس کے پاس 2-4 لینڈ کروزریں ہوں، اس کے پاس کوئی رولز رائس ہو، اس کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو، اس کی بڑی زمین ہو، اس کے کپڑے مہنگے ہوں، اس کی گھڑی ہاتھ میں بندھی ہوئی 5-10-20 کروڑ روپے کی ہو، تو مجھے مزہ آئے اس کو ووٹ ڈالنے میں. غریب کو پھٹے ہوئے کپڑے، سادہ سا گھر، چھوٹا سا گھر، ٹینوں کی شیٹیں، پانی ٹپک رہا ہے، گھر میں پانی بینگی کے اوپر بھر کے آدمی لے کر آ رہا ہے، اس کو ووٹ ڈالتے ہوئے تو غریب آدمی بھی شرماتا تھا. تو یہ جو ہم امیر کو ووٹ ڈال رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ شردا ہے کہ ہم نے بس ڈالنا ہے بھائی، ہم نے امیر کو ووٹ ڈالنا ہے. بس ہم نے ان لوگوں کو ووٹ ڈالنا جو پاکستان کی آبادی کا صرف 2% سے بھی کم ہے، ہم نے سب نے ان کو ووٹ ڈالنا. یہ ایک شردا ہے. اور اس سوچ کو تبدیل کر دینا کہ یار ووٹ غریب کو ڈالو، غریب کی مسائل کی نمائندگی کرے، وہی ان کو حل کرے، ایوانوں میں سارے غریب پہنچ جائیں. یہ وہ ریشنیلٹی ہے جس ریشنیلٹی کو پیدا کرنے، ڈیولپ کرنے کے لیے قائد تحریک الطاف حسین اور KMKM نے اسٹرگل کیا. کوئی اور جماعت ایسی ابھی تک سامنے نظر نہیں آ رہی کہ جس نے اس کے لیے باقاعدہ کام کیا ہو یا یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور پریکٹیکلی کیا بھی ہو. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. بدھا نے جب بدھا کی فکر سے سارے غریب لوگ متاثر نہیں ہوئے، بدھا کی فکر سے امیر لوگ، براہمن بھی متاثر ہوئے. جب اس نے غریب، فقیر اور نچلے درجے کی جاتی ویوستھا میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے اوپر عزت دے کے لے کر آیا، تو براہمن جو کہ براہمن واد میں جو بہت اہم پوسٹوں پہ لوگ تھے، جب وہ ان سے متاثر ہوئے تو وہ بھی اپنی پوزیشن چھوڑ کے ان کے ساتھ مل گئے ایکویلٹی کے اوپر. تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس سسٹم کو چلایا، اس فکر کو پھیلایا، اس میں بھی کئی ایسے براہمن تھے جنہوں نے اپنا براہمن واد چھوڑ کر بدھزم اختیار کر لیا اور پھر بدھزم کے ذریعے بدھا کی نظریات کی تبلیغ شروع کر دی. بدھا نے یہ فکر دیا کہ ذات پات کے نظام کے خلاف جو بڑی خوبصورت بات ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ذات کسی کے ہاں جنم لینے سے نہیں بنتی آپ کی، کہ آپ کسی براہمن کے گھر پیدا ہو گئے تو آپ براہمن ہیں، اور آپ کسی شودر کے گھر میں، کسی دلت کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ نچلی ذات کے ہیں. آپ کا یہ تو اعمال کی وجہ سے، آپ میرٹ کی وجہ سے آپ کی ذات بنے گی. آپ کی پرسنالٹی کیسی کنسٹرکٹ کی ہے آپ نے، وہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ کہ آپ کسی نیچ ذات میں چلے جائیں اپنے خراب ڈی میرٹس کی وجہ سے، یا گڈ میرٹس کی وجہ سے اونچی کی ذات کا اچھی شان والا انسان بن جائے. بدھا نے پورے بر صغیر میں جتنا بھی بڑا تھا، اس سب میں بہت سارے وہار تعمیر کروائے، خانقاہیں بنوائیں، اور لوگوں کو ایک سنگ دیا. جو سنگ میں جو رہتے تھے ان کے لیے نردیش تھے کہ وہ دھن کو ارچت نہیں کریں گے، اسے جمع نہیں کریں گے، اپنی ضرورتوں کو کم سے کم سطح پر رکھیں گے. تو معاشرے میں وہ اتنا پسا ہوا معاشرہ ہمارے پاس، کس طریقے سے میں سمجھا سکتا ہوں، یہ لفظ بہت چھوٹے ہیں. جو مسائل تھے براہمنوں نے جو مصیبت اور عذاب پیدا کیا ہوا تھا، اب بھی دیکھ لیں نا. اب یا براہمن واد اور وہ براہمن اسٹیبلشمنٹ کو آپ ہندوستان سے ہٹا دیں تو ہندوستان کے عام لوگ تو بہت اچھے بھلے لوگ ہیں، لیکن میڈیا ان کے کنٹرول میں، فوج ان کے کنٹرول میں، اسمبلیز ان کے کنٹرول میں، پولیٹیکل پارٹیز ان کے کنٹرول میں، اسٹیبلشمنٹ بھی وہ خود ہیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے اور ہیں وہ مائنارٹی میں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ جو OBCs ہیں، یعنی کہ ادر بیکورڈ کلاسز جو ہندوستان میں پائی جاتی ہیں، ان کی آبادی جو ہے وہ 68% ہے. 68 کروڑ 70 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہیں جو OBCs ہیں، اور یہ OBCs میں سے ایک سنگل ویکتی بھی جو ہے نا وہ ہندو نہیں ہے. لیکن سرکار کیا کہتی ہے؟ نہیں، آپ سب ہندو ہیں. لنگائٹ ہندو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لنگائٹوں کا نہیں آپ تو ہندو ہیں. سکھ ہندو نہیں ہیں، اور انہوں نے ان کے سمویدھان پہ سائن بھی نہیں کیا ہوا، کانسٹیٹیوشن پہ،
لیکن سکھوں کو بھی انہوں نے ہندو ہی کنسیڈر کیا ہوا ہے. ساری آبادی تو اس طرح ملنی واسی آدی واسی یہ سب 15-15 20-20 کروڑ 15-15 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ 130 کروڑ میں سے ان سب کو پلس کر کے علیحدہ کریں جو بچے ہیں وہ ہندو ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ 30 کروڑ ہیں ہندو وہاں پہ, 20 کروڑ بھی نہیں ہیں, لیکن ان کا قبضہ ہے. یہ وہی 2% ہے, یا جو پاکستان میں 2% رول کر رہا ہے, وہاں پہ وہ جو 2% ہے وہ براہمن ہے اور وہ رول کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ پچھلے 3000 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے. تو حضرت نے, جناب محترم بدھا صاحب نے, گوتم بدھا نے وہاں پہ لوگوں کو پھر ایک کمپنی دی, ایک سنگھ بنایا, کمپنی بنائی. اس میں لوگوں کو کہا کہ آپ سادہ زندگی گزاریں, اپنی زندگی کو کتنا انقلابی بنا دیں کہ آپ کے کپڑوں میں, لباس میں جیب نہ ہو, آپ کا کپڑا سلا ہوا نہ ہو, آپ سادہ غذا کھائیں, آپ زیادہ بولیں نہ, آپ مسائل میں الجھے نہ, آپ اپنے آپ میں اپنی اصلاح کے لیے متوجہ رہیں, اور جیسے جیسے آپ خاموش رہیں گے, آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں گے, آپ پازیٹیو سوچیں گے, تو آپ کو بھی نروان حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ زندگی کی تکلیفیں, زندگی کے غم, زندگی کے چیلنجز, یہ سب چیزیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اب یہ کوئی دنیا سے فرار کی تعلیم نہیں دے رہے تھے وہ, لیکن وہ تمام غیر ضروری مسائل جس میں انسان الجھا ہوا تھا نفسیاتی, روحانی اور جسمانی طور پہ, اس میں سے ان کو نکال رہے تھے. ٹھیک ہے. تو بدھا نے, اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ استریوں کو بھی بڑا لیول دیا. وہ جس کی عورت کی جیسے کوئی ہستیوں کا, تو برہمن وادوں میں ہے نہیں, آج بھی 8-10 لاکھ سے زیادہ داسیاں جو ہیں, جو 14-13-14-15 سال سے لے کے 22-24 سال تک کی عمر کی نوجوان کنواری لڑکیاں ہیں, جن کے ساتھ جو ہے برہمن جو ہے وہ بدکاری کرتے ہیں, ایک کو بھی نہیں چھوڑتے. ابھی بھی وہ موجود ہیں, اور لوگ جو ہے ابھی بھی وہ ان کو دان کر دیتے ہیں, وہاں پہ وقف کر دیتے ہیں, جیسے ننز ہوتی ہیں ایسی سمجھ لیں. تو یہ برہمنوں کی کیا, یہ ان کے لیے ایک ٹول ہے عیاشی کا. تو اس سارے کے سارے نظام میں سے, ساری تکلیف میں سے نکالنے کے لیے جو انہوں نے اس وقت کی, وہ کتنی ایفیکٹو ان کی پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہے وہ نکل گئے اس سارے کے سارے عذاب میں سے, اور ان کو شدید ترین نفرت پیدا ہو گئی برہمن واد سے, برہمن کلچر سے, اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. انسانوں کی برابری کی بات کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ انسانوں میں سب مردوں کو انسان سمجھتے ہیں, عورتوں کو انسان کوئی نہیں سمجھتا. تو انہوں نے پھر عورتوں کی برابری کی بھی بات کی, اور کہا کہ عورت بھی, اور یہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی شخص نے, کسی ریفارمر نے, کسی مصلح نے عورتوں کو بھی وہی مقام دیا جو مردوں کو دیا, ان کو بھی وہ اوپر لے کر آئے. تو بدھا آیا اور بدھا چلا گیا. بدھا امر کب ہوا؟ بدھا گوتم سدھارتھ بدھا کب بنا؟ جب پہلی دفعہ اشوک سمراٹ کی حکومت آئی. یہ 2002 یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 268 سال پہلے جو چندر گپتا ڈائنیسٹی تھی, اس میں چندر گپتا کا پوتا تھا اشوک سمراٹ. تو اشوکا کا جب پیریڈ آیا 268 قبل مسیح میں, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 268 سال پہلے, اور اشوکا کا انتقال 232 قبل مسیح میں ہوا, تقریباً 37 سال اس نے حکومت کی. اشوکا کا جو کیپٹل تھا, اس نے پٹالی پترا کو اپنا دارالخلافہ بنایا, کیپٹل بنایا, جو آج کے دور میں جسے ہم پٹنہ کہتے ہیں. اشوکا بہت ہی بڑے علاقے کا حاکم تھا. یہ سری لنکا بھی اس میں تھا, بنگلہ دیش بھی اس میں تھا, پورا ہندوستان بھی اس میں تھا, اور حتیٰ کہ افغانستان بھی اس میں تھا. بہت, یہ سارا پاکستان بھی اس میں تھا, پورا ہندوستان بھی اس میں, نیپال, مالدیپ, بھوٹان بھی اس میں تھا. بہت بڑا یہ ایک بادشاہ گزرا ہے. یہ تو جو اثرات اتنے پروفاؤنڈ ایفیکٹس تھے بدھا کے, کہ بدھا کے جانے کے 200-300 سال کے بعد بھی اس کی تعلیمات پہ سے لوگ ہٹے نہیں, بلکہ وہ اس کی تعلیمات بڑھتی چلی گئیں, وہ تبلیغ بڑھتی چلی گئی. تو اشوکا جو ہے وہ تقریباً اس نے
गौतम बुद्धा के इंतकाल के 218 साल बाद ये जो है ना अशोक जो है ये बरसरे इक़्तिदार आया। ये श्रीलंका के जो श्रीलंकन के जो ज़राए हैं माखज़ हैं महावामसा और दीपा वामसा, उनसे मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ आपको कि वो 218 साल बाद अशोक जो है वो गौतम बुद्धा के इंतकाल के बाद बादशाह बना, तख्त पर बैठा। और बुद्धा अशोक की ये बेसिकली एक हिंदू बादशाह था और ये पढ़ा लिखा से मुराद ये बड़ा समझदार, बड़ा रैशनलिस्ट किस्म की शख्सियत थी। और इसकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई, ये हिंदू ही था, जैसे बुद्ध होते हैं, जैसे ब्राह्मण होते हैं, ये भी इसी टाइप की शख्सियत थी। लेकिन इसकी शख्सियत में इनकलाब उस वक़्त आया जब इसके ज़माने में कलिंगा में एक जंग हुई। कलिंगा जो है वो एक मकाम है जो मैसूर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा उसमें शामिल है। वहाँ पे एक स्टेट थी, ये स्टेट की बड़ी हिस्ट्री है, ये बड़ी एक ऑर्गेनाइज स्टेट थी, बहुत बड़ी स्टेट रियासत थी। और ये रियासत जो थी वो अशोक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी थी। वो वहाँ से जितना भी वो ट्रेड करते थे समंदर के रास्ते, वो ताजरों के माल को रोकना, उनको लूटने का काम और इस तरह डिस्टर्ब, उनको वो फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते थे दुनिया के साथ उस वक्त में। तो उसको फिर वो एक चैलेंज समझते रहे। पहले उसने ख़त किताबत की अशोक ने कि वो इसको छोड़ दे, लेकिन वो उन्होंने उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और वो उसका बारगुजार नहीं हुई जब कलिंगा रियासत। तो फिर कलिंगा के ऊपर उसने फ़ौजकशी की और उस फ़ौजकशी में बहुत बड़े पैमाने पे खून कत्ल गारत गरी हुई और उस कत्ल गारत गरी में लगभग 1 लाख से ज़्यादा इंसान जो है वो कत्ल हुए और 1-1.5 लाख से ज़्यादा बहुत बुरे तरीके से घायल हुए। अशोक ये जंग जीत तो गया, लेकिन उसने जब इतना कत्ल खून देखा और इतने जुल्म सितम देखे और इतनी लाशें देखी, लाशों के जब अंबार देखे और मासूम बच्चों की लाशें देखी, उस वक्त उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। उस वक्त उसको नफ़रत पैदा हो गई इस बात से कि मेरे पास इन सब को मारने की कोई रीज़न नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको रीज़न को ऐसी कोजेंट रीज़न नहीं दे सकता। और फिर वो जो तब्दीली उसके अंदर आई, उसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। उसने हिंदुस्तान की भी तकदीर बदल दी और उसने उस वक़्त यूँ ख्याल कर लीजिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले बुद्धों की भी तकदीर बदल दी। इसका एक सम्राट अशोक का एक मुर्शद था, एक मेंटोर था, उसका नाम था टिस्सा। टिस्सा एक बड़ा काबिल शख्स था और टिस्सा ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त जो है वो स्टूप्स में और विहार में गुजारा था और जंगलों में गुजारा था। और अपनी उसका पूरा नाम मुगाली पुत्रा टिस्सा था, मुगाली पुत्ता टिस्सा। ये अशोका का मुर्शद और मेंटोर था। अशोका प्राकृत ज़बान बोला करता था। ये एक और बात भी याद रखें, ये जितनी भी संस्कृत है, ये संस्कृत ज़बान का ताल्लुक बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के साथ नहीं। ये संस्कृत बुनियादी तौर पे बाहर से आई हुई एक विदेशी ज़बान है और ये इन्होंने इसलिए ज़िंदा रखी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवाद ने, क्योंकि इसकी सारी मजहबी तालीमात उन्होंने जो संस्कृत में थी उनकी, हिंदुओं की, तो ये चाहते थे कि किसी तरीके से लोग बराह रास्त हिंदुज़म की मजहबी किताबों से कम्युनिकेट ना कर सके और उनको हमेशा हमारी ज़रूरत रहे। तो उस ज़बान को भी एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया उन्होंने। जैसे अभी हमारे पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, उसको कुछ भी नहीं आता, वो बिल्कुल गूंगा है। तो उन्होंने भी इसको, और आज तक कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये कोई कैफियती ज़बान नहीं है संस्कृत। तो अपने ख़यालात और अपने नज़रियात की तबलीग के लिए जो बुद्धा ने तरीका इख्तियार किया, उसमें उसने पाली ज़बान, जो आम आदमी समझते थे, जो आम आदमी की ज़बान थी, जो सादा ज़बान थी, जिसमें लफ्ज़ आसानी से दिमाग और फिर दिल में उतर जाते थे, उन्होंने सारा कम्युनिकेशन जो किया पूरे हिंदुस्तान में पाली ज़बान में किया। फिर उसके बाद वो डेवलप होकर प्राकृत हुई। संस्कृत में तो किया ही नहीं है। तो कलिंगा की जंग में फतह और 1 लाख से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के बाद जो अशोक था उसने छोड़ दिया हिंदू मज़हब को। और वो उसकी एक बीवी थी, वो भी बुद्ध थी, तो उसकी भी उसकी शख्सियत पे बड़े असरात थे। और फिर इसने बाकायदा वो कबूल किया और फिर टिस्सा के साथ कुछ वक्त बाकायदा इसने भी मुराकबे में, मुजाहिदे में, गोशा नशीनी में और जंगलों में गुजारे और कुछ अरसे के लिए अपनी हुकूमत छोड़ दी। और जब वो
اس کو جب نروان حاصل ہوا، جب اس کی شخصیت کے اندر کی کنسٹرکشن ہو گئی، جب اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہو گئیں، جب اس کا باطن جو روشن ہو گیا، جب وہ انلائٹنڈ ہو گیا، اس کے بعد اس نے ہندوستان کا اور اپنی پوری راج دہانی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اشوک نے اپنے دور حکومت میں 84,000 اسٹوپس تعمیر کروائے۔ 84,000، 84,000 جو تھے اس نے خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ آسان لفظوں میں سمجھے تو بدھ مذہب کے یا بدھا کے آستانے تعمیر کروائے، اور وہاں پہ ایک خلیفہ، جسے وہ مونک کہتے ہیں، ایک مونک کو، ایک مصلح کو، ایک رہبر کو، ایک خلیفہ کو مقرر کیا، جس کا کام وہاں پر رہنا تھا اور آنے والے لوگوں کو کی غموں کو سننا تھا، اور بدھا کی تعلیمات کے مطابق ان کا تزکیہ نفس کرنا تھا، ان کا تصفیہ قلب کرنا تھا، اور اس دنیا میں زندہ رہنے اور آسانی کے ساتھ زندگی کو گزارنے اور بتانے کے اصول سکھانے تھے۔ ان کو ہر قسم کی نفرتوں سے نکالنا تھا، ہر قسم کی دشمنیوں میں سے نکالنا تھا، ہر قسم کے تکبر میں سے بھی نکالنا تھا۔ تو 84,000 اسٹوپس تھوڑے نہیں ہوتے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے، اچھا یہ جو شلا لیکس جنہیں ہم انسکرپشنز کہتے ہیں، یا پتھر کی سلوں پہ لکھی ہوئی جو تاریخ ہے پرانی، یہ بھی اس کی بھی جو بنیاد جو اشوکا نے ڈالی۔ سی بیڈن نے 1915 میں رائے چر کے جنوب مشرق میں 88 کلومیٹر کے فاصلے پر کرناٹکا میں وہ پتھر کی سلیں دریافت کیں، جس میں سمراٹ اشوک کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد ماہر آثار قدیمہ رابرٹ سویل نے اس پر تفصیلی تحقیق پیش کی۔ تو اس سے پہلے 1915 سے پہلے ہندوستان کے لوگ بھی اشوکا کو نہیں جانتے تھے، یہ آہستہ آہستہ پھر اس پہ تحقیق ہوتی چلی گئی کہ یہ کون تھا۔ تو اشوک نے ہندو مذہب کو چھوڑ کے جب بدھ مذہب اختیار کیا، اور پھر میں آپ کو ایک اور عرض کروں یہاں پہ نا، یہ وہ زمانہ نہیں تھا ابھی کہ بدھ کوئی مذہب تھا۔ بدھ مذہب تو 500 سال کے بدھے کے جانے کے 500 اشوکا کے بھی 200-250 سال کے بعد اس کو ایک مذہب کی شکل دی گئی۔ یہ مذہب نہیں تھا، یہ ہندوؤں کا، برہمنوں کا ایک عجیب و غریب قسم کی چال ہے کہ وہ جس کسی بھی نئے مذہب کو دیکھتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ بھی وشنو کا 7واں 8واں 9واں 10واں جو ہے اوتار ہے۔ تو انہوں نے بدھا کو بھی کہا یہ بھی اوتار تھا، اس کو بھی اوتار بنا دے گا، یہ بھی ہندو ایک خدا ہے، اور یہ وشنو کا 8واں 9واں اوتار ہے۔ چلو کہانی ختم۔ ہندوستان ایک اسکول آف تھاٹ بنا دیا ہندو مذہب کا ہی اس کو۔ یہ پرانی طریقہ واردات ہے برہمنوں کا۔ گوتم سدھارتھ کو بدھا اس کے مرنے کے 500 سال بعد کہنا شروع کیا گیا ہے، اور 400 500 600 700 سال کے بعد ہی اس کو ایک مذہب کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کوئی مذہب نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی مذہب کی پرچار ہی نہیں کیا، اس نے کبھی مذہب کو ٹول کے، تو یہ ایک ایسی کمال کی شخصیت ہے جس نے کبھی بھی مذہب کو ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کیا۔ اس نے تو اخلاقی اصلاح کرنے کی کوشش کی لوگوں کی، سیاسی اصلاح کرنے کی کوشش کی لوگوں کی۔ اس نے اس وقت کے معاشرے کو چیلنج کیا، اور اس طریقے سے چیلنج کیا کہ بات کرنے کے لیے سامنے طاقتور لوگوں کے پاس بھی صلاحیت نہیں رہی سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی۔ اگر فرض کریں کہ برہمن واد اس وقت جو حکومت کر رہا تھا ہندوستان کے اوپر، ان کی تعداد اگر 5,000 تھی، تو دوسری طرف کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھے 5 کروڑ سامنے آگے بیٹھ گئے۔ بتائیں 5,000 لوگ کیسے بات کریں گے 5 کروڑ کے سامنے؟ وہ سب ایک خیال ہو گئے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے خیالات کو تبدیل کر دیا، انسانوں کو، ان کی پریورٹیز کو چینج کر دیا۔ بدھا کو سمجھنے کے لیے بدھا کو بہت ڈیپلی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بدھ مت کوئی مذہب نہیں ہے۔ بدھا نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ مذہب ہے کوئی۔ بدھا نے اپنی تعلیمات میں کسی جگہ پہ لوک پر لوک کا ذکر نہیں کیا، آتما پرماتما کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے تو وہ تمام چیزیں جس میں کہ لوگ مذہب الجھا کے رکھتے ہیں انسانوں کو، وہ تمام مذہب، جیسے کرسچینٹی میں وہ ٹرینٹی کے عقیدے میں الجھایا ہوا ہے نا سب کو، کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں، اور جبریل بھی، اور فرشتہ بھی، اینجل بھی خدا ہے، اور خدا خود بھی خدا ہے۔ یہ تینوں بھی خدا ہیں، اور تینوں مل کے بھی خدا ہیں، اور یہ 3 بھی ہیں اور 1 بھی ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ آتما پرماتما کی بات ہے نا۔ تو لوگ پر لوگ، بھائی ایک یہاں کی بھی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ برہمنوں نے کہا بھی تم یہ جو بار بار تم جنم لیتے رہتے ہو، تم نیکیاں کرو گے تو تمہارا اگلا جنم زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ یہ زیادہ تابع دار رہیں۔ جب اس نے، بدھا نے جو ہے نا، وہ ایک کے بعد ایک جنم لینے کا بھی انکار کر دیا، اس نے بھی اس کو بھی نہیں مانا۔
تو بدھ ازم بنیادی طور پہ کوئی ازم ہے ہی نہیں، یہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں، یہ کبھی بھی تاریخی طور پہ آپ اس کو مذہب ثابت نہیں کر سکتے. نہ اس کا برہمنوں نے نہ اس کا بدھا نے کبھی کہا کہ میں کسی مذہب کا پیغمبر ہوں، اور اس کے آنے والے بعد کے لوگوں نے بھی نہیں کہا. ٹسا نے بھی نہیں کہا کبھی، اشوکا نے بھی نہیں کہا. اشوکا نے نہیں کہا کہ میں کوئی مذہبی تحریک چلا رہا ہوں. اس نے اپنی ریاست کے تمام ریسورسز جو تھے وہ انسانوں کی فلاح کے لیے لگا دیے، اور انسانوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے لگا دیے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لگا دیے. یہ اشوکا ہی تھا جس نے راستوں میں پھلدار درخت لگا دیے سائے کے لیے بھی، جس نے راستے میں پانی مسافروں کے لیے پانی مہیا کیا، جس نے راستے میں مختلف پڑاؤ پہ مسافر خانے بنا دیے جہاں پہ آسانی سے رات بھی گزاری جا سکتی تھی اور کھانا بھی دستیاب تھا. اور کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا اس کا. اشوکا کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے میں. اس نے پورے ہندوستان میں اس کا جال بچھا دیا. اشوکا نے ہر جگہ پہ لوگوں کے ساتھ نیگوسیٹ کیا. وہ نیگوسیٹر تھا بہت زبردست. اس نے جب یہ بدھا کی تعلیمات کو اختیار کیا تو اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی فوج ختم کر دی. فوج اس کی بہت بڑی تھی، بڑی آرگنائز تھی، بڑی اسکلڈ تھی، بڑی پروفیشنل تھی، لیکن وہ اس کو مثبت کاموں میں استعمال کیا، اس نے جنگوں میں استعمال نہیں کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلاگ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ آپ طاقتور ہوں. تب اس سے پہلے تو ٹیبل پہ کوئی نہیں بیٹھتا. تو وہ بڑی سمجھدار، بڑا بیلنس شخص تھا. اس نے اپنے بادشاہ ہونے، اپنے کنگ تو وہ فوج کی وجہ سے ہی تھا، اپنی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے تھا. اس نے اس کو بہت اسٹیبلش کر کے رکھا. لیکن اس نے فوج کشی نہیں کی لوگوں کے اوپر. اس کے بعد کلنگا کے واقعے کے بعد تو بدھا نے کے بعد اشوک اگر نہ ہوتا تو شاید بدھا اتنا آج کے دن تک یاد نہ کیا جا رہا ہوتا انسانوں کو. انسان اس کو یاد نہ کر رہے ہوتے. بدھا نے اب ایک آدمی جب صرف ایک، وہ کہتے ہیں نا ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے، اسی طرح اگر کسی فکر کو ماننے والا ایک آدمی، ایک ویکتی صحیح مل جائے نا، تو جیسا سنگاپور کی تاریخ، ایک اس کا پریزیڈنٹ 90 95 97 سال کی عمر کا پریزیڈنٹ تقدیر بدل سکتا ہے سنگاپور کی. اسی طرح ایک ویکتی کہ جب سوچ کی اصلاح ہو جاتی ہے، جب اس کا فکر صحیح ہو جاتا ہے، جب اس کو دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے اور انسانوں کی خدمت